रूह उर्दू में BS के तलबा का खैर मकदम है। आज मौजूए गुफ्तगू है उर्दू ज़बान की तारीख़। उर्दू ज़बान की तारीख़ के हवाले से जितने भी नज़रियात राइज हैं, उन सब का मुलख्खस, उन सब का ख़ुलासा और उन सब की समरी ये है कि बरसगीर पाको हिंद में मुसलमानों के वारिद होने के बाद बरसगीर की ज़बान को हिंदी और हिंदवी का नाम दिया गया। कदीम फ़ारसी लुगात का मुताला किया जाए तो उन लुगात से इस बात का पता चलता है कि बरसगीर की देसी भाषाओं को हिंदी और हिंदवी कहा जाता था। फ़ारसी की मशहूर फ़रहंग मसलन अदातुल फ़ुज़ला, मिफ्ताहुल फ़ुज़ला और दस्तूरुल बयान में भी हिंदवी और हिंदवी का नाम बकसरत मिलता है। हाफ़िज़ महमूद शहरानी के जिनके नज़रिया पंजाब में उर्दू को बड़ी एक मुस्तनद हैसियत हासिल है, उसमें हाफ़िज़ महमूद शहरानी ने कहा कि उर्दू का सबसे कदीम नाम हिंदी या हिंदवी है। शाह शमसुल उशाक मीरा जी जो 902 हिजरी में फौत हुए, उन्होंने भी इस ज़बान को यानी उर्दू ज़बान को हिंदी लिखा है। अमीर खुसरो ने इस ज़बान को ज़बाने देहलवी करार दिया। अमीर खुसरो ने ईरानी और हिंदी मौसीकी के तालमेल से नई नई इस्तिलाहात भी वज़ा की, मसलन कौल, तराना, चहार रसूल, दो बहर, नक्श और रेख्ता की इस्तिलाह भी अमीर खुसरो की ही वज़ा करता है। रेख्ता के मफ़हूम के हवाले से देखा जाए तो दो ज़बानों के सुर एक ताल और एक राग में बंधे हों। मज़ीद ये कि फ़ारसी ख़याल हिंदवी में हो, यानी फ़ारसी ख़याल को मकामी हिंदुस्तानी ज़बान में बयान किया जाए। अमीर खुसरो की रविश पर चलते हुए बाद में हिंदी या हिंदवी गीतों को रेख्ता कहा जाने लगा, यानी वो गीत के जो इस मकामी ज़बान में लिखे जा रहे थे। अमीर खुसरो के मुताबिक, अमीर खुसरो के कहने के मुताबिक उन गीतों को भी रेख्ता कहा जाने लगा। हालांकि रेख्ता की साख्त जो थी वो ये थी कि उसमें फ़ारसी का इस्तेमाल ज़रूरी था। रफ्ता रफ्ता रेख्ता उस ज़बान को कहा जाने लगा जिसमें अरबी और फ़ारसी ज़बान के अल्फाज शामिल हों, लेकिन वसी तर मफ़हूम में ये ज़बान ज़बाने हिंदवी की ही शनाख्त रखती है। उर्दू ज़बान के मुख्तलिफ़ नामों के हवाले से देखा जाए तो पता चलता है कि उर्दू का लफ्ज़ वस्त एशियाई इलाकों से बरसगीर पाको हिंद पहुँचा। वस्त एशिया में उर्दू के मानी रेवड़ के हैं। सिंधी ज़बान में उर्दू के मानी ढेर, इंसानों का इज्तिमा और अशिया का ज़ख़ीरा के हैं। तुर्की ज़बान में या तुर्क ज़बान में इसके मानी लश्कर के हैं। मुग़ल दौर में छतर शाही और फ़ौज के मानी में ये लफ्ज़ मुस्तामिल रहा है। लश्कर की ज़बान को भी इसी मुनासबत से उर्दू ज़बान कहा जाता था, यानी लफ्ज़ उर्दू के एक मानी लश्कर की ज़बान के भी हैं, वो ज़बान जो लश्कर बोलता है। क्योंकि लश्कर में, उस दौर के लश्कर में हिंदुस्तान के तमाम खितों से लोग शामिल होते थे। पंजाबी थे, बलूची थे, सिंधी थे, कश्मीरी थे, और फिर हिंदुस्तान की जितनी भी रियासतें हैं, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, सेंट्रल प्रदेश है, और इसके अलावा जितने भी हिंदुस्तान के दीगर खिते हैं, उनमें से लोग चूँकि लश्कर का हिस्सा बनते थे, तो इस ज़बान में यानी उर्दू ज़बान में हिंदुस्तान के तमाम जो
علاقے تھے، مقامی زبانیں تھیں ہندوستان کی، ان سب زبانوں کے بولنے والے سپاہی لشکر میں موجود ہوتے تھے۔ یوں یہ زبان لشکری زبان بھی کہلاتی رہی۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے اور اسی وجہ سے ہے کہ لشکر میں بولی جاتی تھی۔ سید شمس الدین قادری کی تحقیق کے مطابق امیر علاؤ الدین کی تاریخ جہاں کشا اور رشید الدین فضل اللہ کی کتاب جامع التواریخ میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ چنگیز خان اور اس کی اولاد کے زمانہ بادشاہت میں بادشاہ اور شاہی افراد کی فرود گاہوں یعنی قیام گاہوں اور لشکر گاہوں کو اردو کہا جاتا تھا، اور ان کا پایا تخت بھی اردو کہلاتا تھا۔ یعنی چنگیز خان کی نسل کے جو بادشاہ تھے ان کا پایا تخت بھی اردو کہلاتا۔ چنگیز خان اور اس کی اولاد کے عہد حکمرانی میں شاہی خیموں کو اردو مطلع کہا جاتا تھا۔ حافظ محمود شیرانی کی تحقیقات کو اولیت کا درجہ حاصل ہے اور ان کے نظریہ پنجاب میں اردو کی اپنی ایک اہمیت اور حیثیت ہے۔ حافظ محمود شیرانی کے مطابق یہ لفظ یعنی اردو ترکی میں مختلف شکلوں میں ملتا ہے، یعنی ارد، اوردا، اردو اور اردو، جس کے معنی فرود گاہ، لشکر اور پڑاؤ، نیز لشکر اور حصہ کے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال خیمہ، بازار، لشکر، حرم گاہ، محل، محل سرائے اور شاہی قلعہ پر بھی ہوتا ہے۔ سلجوق یونیورسٹی کونیا ترکی کے صدر شعبہ اردو ڈاکٹر ارکان ترکمان کے مقالہ لفظ اردو کا مطلب اور تاریخی پس منظر میں ڈاکٹر ارکان لکھتے ہیں، اکبری عہد حکومت میں لفظ اردو کا استعمال لشکر اور اس کے متعلقات کے لیے استعمال ہوا۔ حافظ محمود شیرانی نے اردو علیحہ، اردو معلیٰ، اردو لشکر، اردو حضرت، اردو ظفریں، اردو عالی، اردو بزرگ جیسے الفاظ کے استعمال کی بھی نشاندہی کی ہے۔ اکبر اعظم کے دور میں اردو ظفر ترین اور اردو نصرت شعار کے الفاظ بھی مستعمل رہے، لیکن جو لفظ عوامی سطح پر اس عہد میں مقبول ہوا وہ تھا اردو معلیٰ۔ بطور زبان اردو کے لیے ہندی اور ہندوی کے الفاظ عہد جہانگیری تک رائج رہے۔ عہد شاہ جہاں میں ہندی اور ہندوی کو ترک کر دیا گیا اور شاہ جہاں آباد میں زبان کے لیے اردو معلیٰ کا لفظ رائج ہو گیا۔ چونکہ قلعہ معلیٰ کی زبان فصاحت و بلاغت اور قواعد و ضوابط کے حوالے سے اعلیٰ سمجھی جاتی تھی، اس لیے قلعے میں بولی جانے والی زبان اردو معلیٰ کہلائی، لیکن زبان کا یہ نام صرف جہان آباد یعنی دلی تک ہی محدود رہا، یعنی دلی کے گلی کوچوں میں اس زبان کو اردو معلیٰ کہا گیا۔ اردو معلیٰ اور عوامی اردو میں فرق یہ تھا کہ عوام کی سطح پر عوام نے اس میں ہندوستان کی دیگر مقامی زبانوں کے افکار و خیالات اور الفاظ شامل کر رکھے تھے، جبکہ قلعہ میں بولی جانے والی اردو معلیٰ کے الفاظ زیادہ تر فارسی اور عربی زبان سے متعلق ہوتے تھے، اور عربی و فارسی تراکیب بھی قلعہ میں مروج تھیں۔ اس دور کے تعلیم یافتہ فارسی دان طبقہ نے
فارسی محاورات اور فارسی زبان کی مدد سے اردو کو ادبی لہجے اور انداز سے ہم آہنگ کیا۔ عوام اور خاص کی بولی میں فرق کی وجہ بھی یہی ہے۔ بولنے کی حد تک یہ زبان اردو معلیٰ تھی، لیکن شاعری کے حوالے سے یہ وہ دور تھا کہ جب اردو شاعری کے لیے ریختہ کا لفظ مستعمل تھا، ریختہ کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ شاہ جہان آباد کی تعمیر کے 50 سال بعد تک یہ زبان ایک معیاری زبان بن چکی تھی۔ اردو معلیٰ اگرچہ خوبصورت اصطلاح اور ترکیب تھی، لیکن یہ زبان زد عام نہ ہو سکی، اور معلیٰ کی اضافت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معدوم ہو گئی اور صرف لفظ اردو باقی رہ گیا۔ تذکرہ گلزار ابراہیم جو کہ 1786 میں منصہ شہود پہ آیا، اور مصفی کے تذکرہ ہندی میں بھی اردو معلیٰ کی جگہ صرف اردو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ دیکھا جائے تو نظر آتا ہے کہ تمام ماہرین لسانیات متفق ہیں کہ ہندی اور ہندوی زبان اردو کا ہی قدیم نام ہے اور بالکل ابتدائی دور کا نام ہے۔ جن قدیم کتب اور لغات میں ہندی اور ہندوی کو اردو کا ابتدائی روپ قرار دیا گیا، ان میں نمایاں ترین مفتاح الفضلاء اور دستور البیان ہیں۔ قدیم تذکرہ نویس محمد وفی نے لباب الباب میں مسعود سعد سلمان کے دیوان کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ انہوں نے ایک دیوان ہندوی میں ترتیب دیا۔ امیر خسرو نے بھی اس زبان کو زبان ہندوی قرار دیا ہے۔ جن صوفیاء کرام نے اسے یعنی اردو زبان کو ہندی یا ہندوی قرار دیا، ان میں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، شرف الدین یحییٰ منیری، اشرف جہانگیری سمنانی شامل ہیں۔ تاریخی اعتبار سے قدیم ترین حوالہ تزک بابری میں ملتا ہے، جس میں بابر نے اپنے ایک شعر کو ہندوی کے طور پر درج کیا۔ شاہ میراں جی شمس العشاق، برہان الدین جانم، جعفر زٹلی اور میر اثر کے علاوہ عبد البیجاپوری، ملا وجہی اور فضلی نے بھی اس کو زبان ہندوی قرار دیا۔ شاہ عبد القادر جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا، انہوں نے اپنے ترجمہ القرآن کے بارے میں لکھا کہ یہ ریختہ میں نہیں بلکہ ہندی میں ہے۔ خافی خان کے مطابق دکن میں ابراہیم عادل شاہ نے برسر اقتدار آتے ہی فارسی کی جگہ جس ہندوی زبان کو سرکاری طور پر رائج کرنے کا حکم دیا، وہ یہی اردو زبان ہے۔ مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہندی یا ہندوی کا لفظ کسی ایک بولی یا زبان کے لیے استعمال میں نہیں آتا تھا۔ ہر خطے نے اپنی زبان کو اپنا نام دیا، مگر باہر سے آنے والے اس زبان کو ہندی اور ہندوی ہی کہتے رہے۔ مثلاً یونانیوں نے ہندی کو ہندکی کہا، دکن میں اس زبان کو دکنی کہا گیا، گجرات میں یہ زبان گجراتی کہلائی۔ اسی طرح ہندوستان کے دیگر علاقوں کا معاملہ ہے، جہاں بولی اردو جاتی تھی لیکن نام اس کا علاقے کے لہجے کے مطابق تھا۔ دلی میں بولی جاتی تھی تو دہلوی کہلاتی تھی، گجرات میں بولی جاتی تھی تو گجراتی کہلاتی تھی، لاہور میں بولی جاتی تھی تو لاہوری کہلاتی تھی۔ ابتدا میں یہ زبان خط نسخ میں لکھی جاتی تھی، لیکن شاہ جہاں کے عہد میں خط نسخ کی جگہ
خط نستعلیق کو رواج دیا گیا جو آج تک مقبول، معروف اور مروج ہے۔ ریختہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو نظر آتا ہے فارسی میں ریختن مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، مثلاً ایجاد کرنا، بنانا، اختراع کرنا، نئے سانچے میں ڈالنا اور موزوں کرنا۔ لیکن ہندوستان میں ریختہ کا مفہوم الگ ہے۔ حافظ محمود شیرانی کی تحقیق کے مطابق امیر خسرو نے ہی اس اصطلاح کو وضع کیا، لیکن کچھ ماہرین لسانیات اس بات سے اختلاف رکھتے ہیں کہ یہ اصطلاح اصل میں موسیقی کے حوالے سے پہلے سے موجود تھی۔ امیر خسرو کے مطابق اس سے مراد ہے ایک ایسی موسیقی جس میں فارسی خیال ہندوی کے مطابق ہو اور جس میں دونوں زبانوں کے سرود ایک راگ اور ایک تال میں بندھے ہوں۔ مولانا بہاؤالدین باجن اور حاجی معز الدین جو 9ویں صدی ہجری سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے ایسے کلام کو جو ہندی اور فارسی میں ہے ریختہ کہتے ہیں، یعنی اردو کا ایسا کلام جس میں فارسی کی آمیزش ہو وہ ریختہ کہلاتا تھا، چاہے ایک مصرع فارسی کا ہو اور ایک مصرع اردو کا ہو، چاہے آدھا مصرع فارسی کا ہو اور آدھا مصرع اردو کا ہو۔ ولی دکنی، سراج اورنگ آبادی اور میر تقی میر کے ہاں لفظ ریختہ کا اطلاق ایک مخصوص قسم کی شاعری پر ہونے لگا تھا جس میں ایک مصرع فارسی اور دوسرا ہندی کا ہوتا تھا۔ پھر دوسری صورت میں یہ بھی رواج تھا کہ نصف مصرع فارسی اور نصف مصرع ہندی زبان کا ہوتا۔ ریختہ گوئی میں سب سے نمایاں نام امیر خسرو دہلوی کا نظر آتا ہے۔ امیر خسرو نے متعدد اشعار، ضرب الامثال، دوہے، کہہ مقرنیاں، دو سخنے اور کہاوتیں بصورت ریختہ بیان کی ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر اور شیخ بہاؤالدین باجن کے ہاں بھی ریختہ گوئی کی خوبصورت مثالیں ملتی ہیں۔ شیخ غلام حمدانی مصحفی کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ اس نے ریختہ کے فروغ اور عروج کے زمانے میں اس زبان کے لیے لفظ اردو کا استعمال کیا ہے۔ شاہ حاتم، قائم، میر، سودا، مصحفی، سوز، جرت اور غالب تک ریختہ کا لفظ شاعری کے معنی اور مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ ماہرین لسانیات اردو کے دیگر ناموں کے حوالے سے اس بات پر متفق ہیں کہ لہجے کے معمولی تغیر سے، معمولی سی تبدیلی سے پورے ہندوستان میں بولی جانے والی زبان ہندوی یعنی اردو ہی تھی، لیکن ہندوستان کے تمام علاقوں میں عوامی بولی کے طور پر اس کے نام الگ الگ تھے اور علاقے کی مناسبت سے تھے۔ زبان کی بنیادی حیت، ساخت، نظام خیال اور روزمرہ بول چال میں معمولی تغیر تھا، لیکن یہی بولی تمام ہندوستان میں بولی اور سمجھی جاتی تھی اور علاقوں کی مناسبت سے اپنے اپنے نام رکھتی تھی۔ جیسا کہ مولوی عبدالحق کہتے ہیں، یہی زبان یعنی اردو دکن میں آئی اور اس میں دکنی لفظ اور لہجہ داخل ہوا تو دکنی کہلائی، اور گجرات میں پہنچی تو اس خصوصیت کی بنا پر گجری، گوجری یا گجراتی کہلائی۔ حافظ محمود شیرانی اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اہل دکن نے اردو کا نام دکنی رکھا، اہل گجرات نے گجراتی یا گوجری۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری کے مطابق اردو کے دہلوی، گوجری، گجراتی یا دکنی نام
اردو کے ان مقامات کے تعلق سے دیے گئے جہاں اول اردو کو فروغ حاصل ہوا۔ ابو الفضل نے ہندوستانی کا لفظ اردو کے لیے آئین اکبری میں استعمال کیا، یعنی ہندی اور ہندوی کے ساتھ ساتھ ہندوستانی بھی اس کو کہا جاتا تھا، اور ابو الفضل اسے زبان روزگار بھی کہتا تھا۔ ملا وجہی نے سب رسم میں لکھا ہے، آغاز داستان زبان ہندوستان، یعنی اس سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ اس کو ہندی اور ہندوی کے ساتھ ساتھ ہندوستانی بھی کہا جاتا تھا۔ اردو کے یہ نام وقت کے ساتھ ساتھ، زمانے کے ساتھ ساتھ گردش کرتے ہوئے، وقت کے ساتھ گردش کرتے ہوئے تغیرات سے ہم آہنگ ہوتے رہے، بدلتے رہے، اور اب صرف اور صرف اردو ہی باقی ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں اس زبان کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔